अस्सलाम वालेकुम। अच्छा प्यारे नाज़रीन, आज हमारा मौजू है नज़्म वहदानियत। ये इंटर के सिलेबस में मौजूद है साल अव्वल के, और ये नज़्म बुनियादी तौर पर तो एक बलूची शायर तोक़ अली ने लिखी है, और उनका जो नाम कह लें कि बुलाया जाता था, जिस नाम से उनको पुकारा जाता था, वो मस्तवक्ली है। तो ये जो सिलेबस में मौजूद नज़्म है, ये इसका तर्जमा है तारिक कुरैशी साहब का। उनका वो तर्जमा हम देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस नज़्म का जैसे कि उन्वान है वहदानियत, तो ज़ाहिर है मौजू जो नज़्म का मौजू होता है वही इस चीज़ का कह लें कि ये दलील होती है कि इसके अंदर पूरी नज़्म का बाकी जो हिस्से हैं उनमें किस बात को कह लें कि उसका खुलासा है, या जो नज़्म का मौजू होता है वो तलहीस होती है पूरी नज़्म की। उस हिसाब से हम जान लेते हैं कि इसमें क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, क्या मौजू है इसका। तो वहदानियत कहते हैं, आते हैं अशार की तरफ आते हैं, तो लिखा है री ए खुदा तू है वाहिदो यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। खुदा की बात हो रही है कि अल्लाह ए खुदा, ए हमारे परवरदिगार, तू है वाहिदो यकता, कि तू अकेला है, तन्हा है, वाहिद है, यकता है, कि तेरे अलावा इसमें दुनिया में कोई भी हालिक नहीं है, कोई भी परवरदिगार नहीं है। यकता होता है जिसका कोई सानी ना हो, जिस जैसा कोई भी ना हो। तो ए खुदा तेरे जैसा है ही कोई नहीं, एक ही हालिक है। ये वहदानियत है कि खुदा के अलावा कोई और हालिक है ही नहीं, खुदा एक है, तन्हा है। सबसे बड़ी दलील खुदा के एक होने की, तन्हा होने की, यकता होने की ये है कि 18,000 क्रिएशंस, 18,000 मखलूक़ात का स्ट्रक्चर एक जैसा है। पता चलता है, वो पता देती हैं जीन्स एक जो है वो डीएनए एक जैसा है। बाकी फिर ये आगे साइंसी टर्म्स हैं और साइंसी मौज़ूआत हैं। तो जो डीएनए है तमाम क्रिएशंस का, वो पता देता है कि खुदा एक है। सबसे बड़ी दलील खुदा के वाहिद और तन्हा होने की है, इससे बड़ी दलील कोई हो नहीं सकती। और है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा, ज़ेबा अच्छा लगना, प्यारा लगना, और शाही बादशाहत को कहते हैं कि खुदा तू अकेला तन्हा है, वाहिद है, यकता है, और ये बादशाहत सिर्फ़ तुझे अच्छी लगती है, तेरे अलावा किसी के ऊपर ये बादशाहत, शाही अच्छी ही नहीं लगती। इस दुनिया में कुदरत का एक कानून है, कारखाना है, कि जो अरूज है उसको ज़वाल है। यह कानून कुदरत है, किसी इंसान का कानून नहीं है, ये खुदा का आइन है कि अरूज को ज़वाल है, लेकिन खुदा को ज़वाल नहीं है। हम सब बादशाहतें जो मिलती हैं, कुर्सियाँ जो मिलती हैं, हम कुर्सियों के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं। हमारे सामने मिसालें भरी पड़ी हैं, इक़्तिदार के नशे में धुत जो लोग हैं, खुदा की मखलूक़ात पर जो जुल्म ढाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो वहदानियत पर यकीन ही नहीं रखते। अगर खुदा की वहदानियत पर यकीन हो तो इंसान कभी भी इस तरह के ये काम काले करतूत करता ही नहीं। उसकी वहदानियत पर यकीन ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है आजिज़ी और इनकसारी, और ये हकीकत मालूम हो जाना कि हम सब खसारे में हैं, ज़वाल में हैं। तो जो कुर्सी मिलती है, जो इक़्तिदार मिलता है, जो नशा है, ये दौलत है, कोई 50 साल हुक्मरानी कर लेगा, 100 साल कर लेगा, लेकिन उसके बाद आहर ज़वाल है, और सिर्फ़ बादशाहत एक ही है, और वो खुदा की बादशाहत है। खुदा पर ही ये बादशाहत जजती है, सजती है, इसके अलावा किसी के ऊपर ये बादशाहत अच्छी ही नहीं लगती। तो इसलिए ये वहदानियत की, खुदा को एक मानना वही मान सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कभी खुदा को नहीं माना जाता। अमल की बात है, और अमल क्या है
کہ خدا ہی بادشاہ ہے، خدا ہی واحد اور یکتا اور تنہا ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کی اجارہ داری نہیں چل سکتی۔ یہ ہے وحدانیت۔ اور آگے شاعر کہتے ہیں تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ قہر غصہ، غم، جو کہہ لیں کہ جلال، قہر اور ستوت شان و شوکت، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ کیا خدا اگر تو جلال میں آ جائے، غصے میں آ جائے، تو ہر طرف تیری شان و شوکت کا چرچا ہو، تیرے غصے کا ہی چرچا ہمیں نظر آئے گا کہ بادل جو ہیں جب گرجتے ہیں، خدا کا بجلیاں کڑکتی ہیں، تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ غصے کا اظہار ہے۔ خدا کو غصہ آ جائے، خدا قہر پر اتر آئے تو زمین پھٹ جاتی ہے، لرز جاتی ہے، اور پھر ہر کوئی بغیر سوچے سمجھے یہی کہتا ہے خدا ہمیں معاف کرنا، ہماری گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے ظلموں کو معاف کرنا۔ بڑے بڑے ظالم، جابر، بدماش جو گنڈے بنے ہوئے ہیں، وہ سب جھک پڑتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرنا، خدا۔ اور پھر پتہ چلتا ہے خدا کون ہے، خدا کی شان کیا ہے، خدا کا ستوت، اس کی جو شان و شوکت، وہ کیسے ہم پر اس کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، یہ بھی اہمیت کی حامل بات ہے کہ خدا کو اگر غصہ آ جائے تو ہر طرف اس کی شان و شوکت کا چرچا ہوتا ہے، ہر چیز سہم جاتی ہے، تمام مخلوقات فوراً اس کے رعب اور دبدبے میں، اس کی یاد میں پروانہ مستانہ وار دیوانی بن جاتی ہیں، اور پھر معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں یا خدا ہمیں معاف کرنا۔ یہ خدا کا غصہ ہے۔ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو، کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اور اے خدا تو اگر رحمت پر مائل ہو، مائل ہونا تیار ہونا، کہ اگر تو رحمت کرنے پر اتر آئے تو تیرے جیسا مشفق، مہربان اور رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کروڑوں سالوں سے یہ دنیا آباد ہے اور چل رہی ایسے ہی تسلسل کے ساتھ، کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے۔ ناصر نے یہی کہا تھا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، کئی ہم سے پہلے آئے چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں چلے جائیں گے۔ اور یہی اس دنیا کا کہہ لیں کہ زندگی جو ہے سب سے بڑی، اس کی حقیقت موت ہے۔ آغاز، وسط اور انجام، یہ تین ہی تو چیزیں ہیں۔ تو خدا کی رحمتیں کیا ہیں؟ اس دنیا میں مناظر سبزہ زار جو ہمیں رنگین نظر آتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہمیں طرح طرح کے لا تعداد اس دنیا میں نعمتیں ہیں، ہم تلاش کرنے والے تو ہوں، تو اس کی وہ تو تیار ہے، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے، لطف عام اس کا کہ خدا تو کسی کو تشنا لب رکھتا ہی نہیں ہے، وہ تشنگی کسی کی رہنے نہیں دیتا۔ تو خدا کی رحمتیں بھی اسی طرح ہیں، اور غصہ کم ہے، رحمتیں زیادہ ہیں۔ ایک ایک پل سب سے بڑی رحمت خدا کی کہ ہم بہترین ہمیں انسان مخلوق بنایا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ یہ کفران نعمت ہوتا ہے کہ اس کی رحمتوں اور اس کی مہربانیوں اور اس کی عطا کردہ چیزوں کو ٹھکرا دینا اور منفی رویے اپنانا۔ سب سے بڑی نعمت انسان کا صحیح بالکل پیدا ہونا اور انسان ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خدا رحمتوں پہ آئے تو کسی کا ایک عمل ہی اس کی وجہ سے اس کو سنوار دیتا ہے۔ یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں، یہ ملا کی باتیں نہیں ہیں، یہ دلیل سے، عقل سے، حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کائنات کا اصول کیا ہے، یہ سائنٹیفکلی ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، قرآن اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف ثواب اکٹھے کرنے والی کتاب نہیں ہے، وہ ایک سائنسی کتاب ہے اگر اس کو سمجھا جائے، اور عقل والے سمجھ سکتے ہیں۔ تبرک کے لیے یا قرآن کو لے آنا، سر پہ رکھ لینا یا عربی رٹا لگانے سے ثواب نہیں ملتے۔ جب تک آپ عمل نہ کریں، اور قرآن واضح کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات دیکھیے، اور جو کرے گا سو بھرے گا۔
کہ یہ لا ہے، لا آف نیچر ہے، جو آپ نے بونا ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے۔ خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہے۔ قیامت دنیا میں برپا ہو جاتی ہے جب آپ کی زیادتی کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تو آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کی رحمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنی اچھی آب و ہوا میسر ہی، ہمارے لیے قدرت کی کتنی خوبصورتی ہے، موسم رکھے گئے ہیں اور پھل میوے رکھے گئے ہیں، اناج رکھا گیا ہے، اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہوتی ہیں۔ اور خدا تو کہتا ہے آپ چلیں تو صحیح، گلے مراد ہے منزل ہار راہ میں ہے، تھوڑی سی آزمائش تو ہوتی ہے۔ تو خدا رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، اور خدا ہر وقت تیار ہوتا ہے رحمتیں کرنے پر۔ اور قہر و رحمت پہ قادر، اے ستار میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، غصے اور رحمت پر قدرت رکھنے والے قادر، اے ستار، اے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، کہ میرا مقصد کیا ہے کہ میں تیرا دیدار کر لوں، تیرا جلوہ کر لوں۔ شاعر کہہ رہے ہیں خدا اے ہمارے، اے دونوں صفات رکھنے والے، روب میں جلال لانے والے اور رحمتیں بکھیرنے والے، ستار ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے خدا میرا مقصد تیرا دیدار کرنا ہے، تجھے حاصل کرنا ہے، میرا تو یہی مقصد ہے۔ شاعر یہاں خدا کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ عشق حقیقی کی بات آ گئی۔ اور جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنی بہراور فرما۔ وہ اقبال نے کہا تھا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ کہ شاعر کہہ رہے ہیں جب قیامت کی گھڑی آئے گی، ساتھ آئے گی، تو اے خدا تو مجھے اپنی دید سے بہراور فرمانا۔ بہراور فرمانا، بہراور فیض یاب کرنا، کہ خدا میرا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، روز قیامت لوگ پتہ نہیں کن کن مصیبتوں اور اذیتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا شکار ہوں گے۔ باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹے کی، یعنی کہ یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی مستی میں گم ہوگا، کہ روب اور غصہ ہی اتنا ہوگا، اس کا جلال ہی اتنا ہوگا اس دن کا، کہا جاتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال میں بھی اے خدا میں قیامت کے دن بھی میری مراد صرف تیری چاہت ہے، تیرا دیدار کرنا ہے، میں صرف تجھے دیکھنے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہا ہوں۔ قیامت کی گھڑی آئے گی تو اے خدا تو مجھے اپنی دید سے فیض یاب کرنا، مہربانی کرنا میرے اوپر۔ اور آگے شعر ہے مسل مجنوں کے ہوں جنوں سا ماں، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، کہ میں دیوانہ مجنوں، یہ مجنوں ایک تلمیح ہے، وہ کیس کی بات کی جا رہی ہے، اس تلمیح کا مطلب اشارہ کرنا، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو شاعر نے یہاں تلمیح کا استعمال کر کے بتایا کہ جیسے مجنوں کیس اپنی لیلا کے لیے جنگلوں صحراؤں میں ہر جگہ ڈھونڈتا پھرتا تھا، اس کے لیے وہ دشت نوردی کرتا رہا، تو میں بھی اس کی طرح جنوں سا ماں ہے میرا، یعنی کہ میں دیوانہ بنا پھرتا ہوں، میرا سامان جنوں ہے کہ میں دیوانوں کی طرح پھر رہا ہوں، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، کبھی دشت میں جاتا ہوں کبھی صحرا میں جاتا ہوں۔ اور خود جہاں اب دیوانے عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں، کیس ایسے ہی تھا، کوئی اس کو کہتا تھا کہ فلاں جنگل میں ہے تمہاری لیلا تو وہ ادھر نکل پڑتا، کوئی کہتا صحرا میں ہے تو ادھر نکل پڑتا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں میں بھی اس دیوانے کی طرح ہوں، میں بھی خدا، مجھے کوئی کہتا ہے کہ خدا صحراؤں میں ہے تو میں ادھر نکل پڑتا ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے کہ خدا جنگلوں میں ہے پہاڑوں میں ہے تو میں اس طرف نکل پڑتا ہوں۔ تو اے خدا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیوانہ ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ پیکر جو ہے وجود، پورے کا پورا مکمل جو وجود ہے، کہ میرا پورا وجود جو ہے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں
میں ڈوبا انسان ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں اے میرے خدا کہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، میں خطا کوش ہوں، تو خطا پوش ہے۔ اے میرے ستار، میں تو دیوانہ ہوں، تیرے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں، اور تیرا حصول ہی میری زندگی کا مقصد ہے، تو میرے اوپر مہربانی اور رحم فرمانا۔ اور آخری جو شعر ہے کہ باوجود کہ پر ہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، اس باوجود کہ یعنی کہ اس کے باوجود کہ میں اسیاں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اس کے باوجود مجھے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، کہ مجھے پھر بھی تیری رحمت سے غرض ہے۔ میں سودا شوق کو کہتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں پھر بھی تمہاری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے تو میرے سارے عیب گناہ سب کچھ میرا نظر انداز کر دے گا، اور اپنے رحیم ہونے کا ثبوت دے گا، اور مجھے بخش دے گا، میرے اوپر کرم کرے گا۔ تو یہ ایک مختصراً انداز میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس کی تشریح سمجھا سکیں، اور کیونکہ وقت بھی محدود ہوتا ہے، اور آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ زیادہ بڑی ویڈیو بن گئی، اس لیے ہم نے اس کو مختصر رکھا۔ تو انشاءاللہ ایک جو ہے نئی نظم کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملتے ہیں۔